अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल खान, अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज जिस मौजू पर हम बहस करने जा रहे हैं, वो मुल्क की इस वक़्त जो 3-4 दिनों से जो कि सियासी टेम्परेचर मुल्क का बहुत गर्म हो गया है और मुल्क में एक सियासी हलचल मच गई है। आपको ये भी बताता चलूँ कि नाज़रीन, जिस तरह एक आम तासुर ये है कि ये दुनिया उम्मीद पर कायम है। हर एक इंसान एक उम्मीद रखता है, बेहतर से बेहतर की उम्मीद रखता है और जिस तरह पाकिस्तान बनने के बाद भी इस मुल्क में लोग उम्मीदें ही वाबस्ता करते आ रहे हैं। हमारे अगर सियासी अगर आप बैकग्राउंड देख लें तो 2 ही पार्टियाँ थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस तरह और भी बड़ी सियासी पार्टियाँ थी। लेकिन इसके बाद ये पार्टियाँ मुख्तलिफ इक़्तिदार में आते रहीं, बाय नंबर इक़्तिदार में आती रहीं और ये एक सियासी एक एक जो सिलसिला था वो अभी तक चलता आ रहा है। लेकिन इसके बाद तकरीबन 2018 में फिर एक नई हुकूमत आई, एक नया आज़म लेकर आई कि पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने के लिए एक हुकूमत आई और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इससे भी लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। लेकिन इस हुकूमत के अभी ख़त्म होने तकरीबन 3 साल हो गए, लेकिन अभी आज को कुछ दिनों से हम देखते हैं कि एक सियासी टेम्परेचर बहुत बड़ा उरूज पर है, मुल्क एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होने जा रहा है और वो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सरकर्ता रहनुमा हैं, कि जहांगीर तरीन, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और एक सियासी हलचल मच गई हुई है। तो इस सिलसिले में आज हम तफसील से इस पर बात करेंगे कि क्या ये इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ठीक है? क्या ये मुल्क की इकोनॉमी के लिए ठीक है? ऐसे हालात खुदा न खास्ता अगर ये हुकूमत चली जाती है, तो फिर क्या इसके रिपरकशन होंगे, इसके क्या असरात होंगे? इस वक़्त मेरे साथ बहुत ही मेरे प्यारे दोस्त और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हारून रशीद, जो कि साबिक एडिटर पाकिस्तान थे बीबीसी न्यूज़ के और इस वक़्त वो इंडिपेंडेंट उर्दू .com के मैनेजिंग एडिटर हैं। हारून साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। खुशामदीद मेरे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद सुहेल भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। हारून साहब, जिस तरह आपको पता है, जिस तरह मैंने इंट्रो में कह दिया कि तकरीबन ये 3-4 दिन से एक सियासी हलचल मच गई है और जहांगीर तरीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरकर्ता रहनुमा थे, वो उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है। लेकिन कल तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि मैं अब तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हूँ, तहरीक-ए-इंसाफ का था और मैं रहूँगा। लेकिन कुछ पंजाब हुकूमत के खिलाफ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थी। तो ये क्या बनने जा रहा है? क्या अगर ये किसी तब्दीली की तरफ ये हम जा रहे हैं और क्या अवामों के लिए फिर कोई मुश्किलात का सामना होगा? आप इस पहलू को, इस पर्सपेक्टिव को, इस तनाज़ुर को, इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? जी सुहेल भाई, ये जो सियासी खिचड़ी दोबारा पकनी शुरू हुई है, इस पे बात तो थोड़ी देर में करते हैं। लेकिन पहले मैं अपने जो नाज़रीन हैं मेरे चैनल के, उनसे आपका तारुफ़ करवा दूँ। तो नाज़रीन, सुहेल खान जो हैं द न्यूज़ इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर है उसके साथ मुंसलिक हैं पिछले 16 साल से, 2005 से। बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, कोहनामश सहाफ़ी हैं, सीनियर भी हैं। और पिछले कुछ अरसे से जो अदलिया के मामलात पाकिस्तान में थे उनको देख रहे थे, और जो अदालती रिपोर्टिंग है उसमें भी एक अथॉरिटी हैं। फॉरेन मीडिया के साथ भी ये काफ़ी काम कर चुके हैं, तजुर्बा रखते हैं और खैबर टीवी में भी रहे हैं, टीवी का भी इनको सहाफ़त का तजुर्बा है। लेकिन इन्होंने ये यूट्यूब चैनल भी शुरू किया हुआ है, तो इनकी इस कोशिशों की मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ और समझता हूँ कि अगर आपने बैलेंस्ड रिपोर्टिंग और अदलिया के इश्यूज़ और सियासी इश्यूज़ पे बात करनी है तो सुहेल खान का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सुहेल खान, आपने जो ये जहांगीर तरीन की अचानक तो नहीं कहेंगे, पिछले कुछ अरसे से चल रही थी ये चीनी का बहरान, तो उसमें ये इनका नाम आया और फिर इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई। अब चूंकि इंक्वायरी कुछ आगे बढ़ी, फिर कोई रिपोर्टें भी आईं, उसमें भी नाम आए, जहांगीर तरीन साहब के भी आए, बाकी भी जो शुगर मिल्स मालिकान हैं बड़े बड़े, उनके नाम आए, अरबों रुपए के घपलों के नाम आए कि टैक्स नहीं दिए, मनी लॉन्ड्रिंग की है, इस तरह के इल्ज़ामात उन पे लगे। तो उसके बाद जहांगीर तरीन साहब चूंकि बड़े साइडलाइन हुए थे, तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो कोई कम बैक करते। वो भी एक बड़े एक्सपीरियंस्ड सियासतदान हैं,
پی ٹی آئی کی حکومت بننے اور جو الیکشن کیمپین 2018 کی چلی اس میں سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو وہ کیا کہتے ہیں ونر کینڈیڈیٹس تھے وہ کس طرح پی ٹی آئی میں لے کے آئے اور کتنا ان کے جہاز کا اس کے لیے استعمال ہوا، وہ سب کو اندازہ ہے اس کا۔ تو جب پے بیک ٹائم آیا تو ان کی بدقسمتی یہ کہ یہ شوگر کا کرائسس شروع ہو گیا اور وہ سائڈ لائن ان کو کرنا پڑا جو عمران خان کی پالیسی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک کم بیک کیا اپنی طرف سے۔ پہلے یہ دوسری مرتبہ ہے کہ انہوں نے اپنی رہائش گاہ پہ کھانا کیا اور سارے گروپ کو اکٹھا کیا۔ پہلے ویسے ہی ایک سگنل دینے کے لیے ایک فیلر کے طور پہ انہوں نے کھانا کیا تھا، جس کے بعد چلی کہ جی یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی حکومت کے لیے مشکلات بن گئی ہیں۔ لیکن اس سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کو کوئی تسلی نہیں ہوئی۔ اتنا ہوا کہ وزیر اعظم نے ٹائم دیا ان کے گروپ کو، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی، گپ شپ لگائی اور ان کو تسلی دی کہ جی علی ظفر صاحب جو ہیں وہ ان کا آپ دیکھیں گے اور کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا گروپ زیادہ لو پروفائل میں چلا جاتا یا کوئی زیادہ شور شرابہ نہ کرتے، لیکن کل پرسوں رات گئے انہوں نے جو کھانے کے بعد اعلان کیا کہ جی اب وہ پنجاب اسمبلی میں زیادہ متحرک ہو رہے ہیں اور زیادہ ایفیکٹولی وہاں پہ اپنا الگ گروپ بنائیں گے اور اس کے پارلیمانی لیڈر بھی انہوں نے تعینات کر دیے۔ تو اور لیکن کل جو انہوں نے یہ عدالت میں پیشی کی اور اس کے بعد جو انہوں نے بیان دیا تو بڑا واضح اس میں وہ انہوں نے ایک لائن ڈرا کی اس میں، اور وہ چاہ یہ رہے تھے کہ عمران خان کو اس میں سے کلیئر کریں کہ جی عمران خان پہ ان کو اعتماد ہے کہ عمران خان ان کو انصاف دیں گے اور کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، اور وہ علی ظفر صاحب کی جو انکوائری ہے اس سے بڑے مطمئن ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک اچھے سیاستدان اور ایک تجربہ کار سیاستدان کی طرح عمران خان پہ پریشر رکھنے کی خاطر یہ پنجاب اسمبلی میں جو انہوں نے گروپ بندی اور یہ سارا کچھ کیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ انکوائری ابھی چل رہی ہے، تو ابھی ایک دم پریشر ہٹانا شاید حکومت سے اچھا نہیں ہوگا، تو کم از کم پنجاب اسمبلی کو فوکس کر لیتے ہیں کہ وہاں پہ ہم یہ چھوٹی موٹی جنگ اور شور شرابہ کرتے رہیں گے اور حکومت پر پریشر بھی بنا رہے گا۔ تو انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں کہ جی پنجاب حکومت نے ان کے ترقیاتی فنڈز روک لیے ہیں اور کچھ ٹرانسفریں ہوئی ہیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں انہوں نے کی ہیں، کوئی زیادہ واضح انہوں نے نہیں بتایا کہ پنجاب حکومت ان کے ساتھ کیسی انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ تو وہ لگتا نہیں ہے کہ جو سیاسی مبصرین ہیں وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بزدار صاحب جو ہیں عثمان بزدار وہ عمران خان کے کہے بغیر کوئی کام کر رہے ہوں گے، یا پنجاب میں کوئی کام جو ہے وہ عمران خان کے کہنے کے بغیر ہو رہا ہوگا۔ تو ہو تو یہ سارا کچھ عمران خان کے ہی کہنے پہ ہے، یا پھر وہ نادیدہ قوتیں ہیں جو پیچھے کچھ کروا رہی ہیں عمران خان کی حکومت کے لیے، کوئی پریشر ٹیکٹک ڈیولپ کر رہی ہیں یا اس پہ دباؤ لانا چاہ رہی ہیں۔ وہ اگر ہیں تو ہیں، بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان کنٹرول میں ہے فی الحال، اور وہ اس سارے کرائسس کو اب اگلے دنوں میں یہ علی ظفر صاحب کی رپورٹ آئے گی تو پھر واضح ہوگا کہ جہانگیر ترین صاحب کی گردن کتنی پھنسی ہوئی ہے اور کتنی نکلی ہوئی ہے۔ اچھا ہارون رشید، آپ نے جو بات کی نا، اور جو کہ جہانگیر ترین کا جو مسئلہ ہے، جو انہوں نے ایک قسم کا جو بھی کہیں فارورڈ بلاک ہے یا وہ تو خیر میں نے نہیں کہا ہے، لیکن آپ کو ہارون پتہ ہوگا کہ ہم نے بھی یہ جب الیکشن کے دن ہوتے ہیں اور جب کنسٹیچوئنسی میں ہم جاتے ہیں کوریج کے لیے جاتے ہیں، ہم خود بھی پولیٹیکل حصہ ہوتے ہیں پارٹیز میں، ہماری جو ہے نا بڑے جوش اور ولولہ ہوتا ہے۔ یہ بات سچ ہے ہارون رشید، اگر جہانگیر ترین کے اگر یہی تحفظات ہیں، ان کے کیا تحفظات ہوں گے، ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کے کیا تحفظات ہوں گے؟ ظاہر ہے ہارون رشید، آپ کو پتا ہے کہ جب ایک ایم پی اے ایم این اے جب الیکشن لڑتا ہے اور جب لوگوں کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے اور وہ جب وہ اسمبلی میں جاتا ہے تو ظاہر ہے جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہوتا ہے وہ تو پھر اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقعات رکھتے ہیں کہ یہ گلی پکی کرے گا، نالی پکی کرے گا، میرے بیٹے کو نوکری دلائے گا۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے، تو اگر ایسی بات ہے اور واقعی پنجاب حکومت سے ان کو کچھ تھوڑا بہت ہے، کوئی مطلب اریٹیشن ہے، تو یہ تو ہارون رشید بڑا آسان سا معاملہ ہے، اور یہ تو عمران خان ود ان سیکنڈ ٹی کر سکتا ہے کہ جو ایم پی ایز ہیں ان کو فنڈ جاری کر دیں، وہ اپنے اپنے حلقوں میں کام کرا دے گی، اگر یہ ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو یہ تو بہت ہی بالکل سیدھا ہے، حل ہو سکتا ہے۔ یہ تو عمران خان کے لیے کوئی اتنا، اگر یہ چیز ہو، یہ تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو مطلب ہے وہ جلدی تحفظات دور کر سکتے ہیں اور وہ تو جلدی وہ بالکل کرے۔ اور
خود جب جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نہ پی ٹی آئی کو نہ چھوڑا ہے، میں ہوں اور پی ٹی آئی کروں گا، تو اس میں تو یہ تو پھر سیدھی سی بات ہے، یہ کیا ہے؟ مطلب سہیل صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم نے بھی یہ ساری رپورٹنگ کی ہے پاکستان میں، ساری زندگی ہم نے بھی یہاں پہ یہ سارے سیاستدانوں کے بیانات دیکھے ہیں، ہوتا کچھ نظر آتا کچھ ہے، اور اس کیس میں بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ ہے کچھ، دکھا کچھ رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ، جیسے میں نے کہا کہ ایک تو ان کے اعتراضات کو اتنے ویلڈ نہیں ہیں جو اب اٹھائے ہیں انہوں نے کہ جی ان کے فنڈ روکے جا رہے ہیں یا وہ روکے جا رہے ہیں۔ آئی ڈاؤٹ کہ وہ اس طرح کا پی ٹی آئی والے اپنے لوگوں کو بجٹ سے پہلے اس طرح ناراض کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو سارا کھیل ہے وہ ہو رہا ہے جہانگیر ترین کو بچانے کے لیے، اور جیسے کہ وہ بھی پاکستان کے اشرفیہ کا حصہ ہیں، پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، امیر ہیں، پیسہ کی کوئی کمی نہیں ہے، تو وہ کیسے عدالت میں قصوروار ٹھہرائے جائیں گے یا کچھ ہوگا؟ ان کے خلاف کچھ حکومت کے طرف سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بظاہر نرمی سی بھی نظر آئی ہے، کیونکہ جو ایف آئی آئی میں درج ہوئی ہے وہ بھی اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی چینی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، حالانکہ سارا الزام ان پہ چینی کا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ اور یہ مافیا اور یہ سارا کچھ، تو وہ بھی کوئی الزام نہیں ہے۔ ان پہ جو کیس بنا ہے وہ منی لانڈرنگ پہ بنا ہوا ہے کہ جی پیسے باہر لے کے گئے یا باہر سے لے کے آئے، جو بھی تھا۔ تو اصل میں جو ہے ایڈ کر دوں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے منی ٹریل دے دیا باقاعدہ ایف آئی اے کو، سارا ہاں وہ بھی کل انہوں نے کل یہ بھی کہا کہ جی منی ٹریل بھی میں نے دے دیا ہے۔ تو اب اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کیس کوئی اتنا سخت ہوگا کہ اس میں یہ پھنس سکتے ہیں، بٹ وہ ڈر تو ہوتا ہے نا۔ اب جیسے کل پرسوں رات یہ جب ہوا ان کے گروپ کا اعلان ہوا، اس کے فوراً بعد کل جو ہے آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ آئی اسٹینڈ ود عمران خان کے ٹرینڈز چلنے شروع ہو گئے۔ ارے بھائی، جب عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی حکومت کو خطرہ نہیں ہے، تو آپ کو یہ ٹرینڈ چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ خوف سیاستدانوں میں ہمیشہ رہتا ہے کہ ڈبل گیم چل رہی ہے، ٹرپل گیم چل رہی ہے، یہ کس طرح کی گیم چل رہی ہے، کوئی دھوکہ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ تو جو ہی یہ گروپ سامنے آیا عمران خان کی سپورٹ میں، انہوں نے کام شروع کر دیا، جس سے لگا کہ حکومت بھی گھبرا گئی ہے، وزراء بھی وہ ٹویٹ کر رہے تھے، وہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ تو اسی طرح جہانگیر ترین صاحب بھی گھبرائے ہوئے ہیں، تو وہ پریشر، کاؤنٹر پریشر کے لیے انہوں نے نیشنل لیول پہ تو عمران خان کو کلین چٹ دے دی، لیکن پنجاب میں پریشر ان پہ رکھنے کے لیے یہ قصہ شروع کر دیا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی زیادہ وہ ہوگا۔ عوام کو ڈگڈگی بجا کے سارے الو بنا رہے ہیں، پہلے بھی ہم 70-73 سال الو بنتے رہے ہیں، کبھی سیاستدان، کبھی فوجی عامر، کبھی کسی نے کیا کیا، تو وہ اسی طرح گیم ابھی بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ صاف اگر اس ملک کے سیاستدان جو ہے نا، وہ اگر سچائی کو پکڑ لیں اور سچ بولنا شروع کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ بہت سے مسائل پاکستان کے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ لیکن چونکہ گیمیں چل رہی ہیں، بہت کچھ چل رہا ہے ابھی، شہباز شریف صاحب کا کیس بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جن کی نیب سے رہائی ہوئی تو وہ بھی کسی ڈیل کا نتیجہ تھی، جو پیچھے نادیدہ قوتیں ہیں وہ شاید اب یہ جہانگیر ترین اور ان کو استعمال کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، یا کچھ اس طرح کی چیز چل رہی ہے۔ آئی ڈونٹ نو، آپ شہباز شریف کا کیس دیکھتے رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے حتی کہ کیا عدالت کا کیس دائر کیا ہے کہ جی ان کو اجازت عدالت سے ملی ہوئی ہے لیکن حکومت نہیں چھوڑ رہی۔ تو اس کیس میں اب کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا چانس ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ان کو جانے کی اجازت مل جائے گی؟ کیونکہ ادھر تو سپریم کورٹ میں بھی اب چل رہا ہے نا، تو کیا سپریم کورٹ اس کیس کو ہیئر کر رہی ہے، تو کیا لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ بھی اس کی سماعت کر سکتی ہے؟ ایک کیس کی دو لوگ کیسے، دو عدالتیں کیسے سماعت کر سکتی ہیں؟ ہارون، اس میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ کل جو سماعت ہوئی تھی، یعنی شہباز شریف نے جو درخواست دائر کی تھی کہ جناب آپ نے 7 مئی کو جو مجھے رہا کرنے کا جو حکم جاری کیا تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور آپ کو یاد ہے، ناظرین کو پتہ ہے کہ جب وہ لنڈن جا رہے تھے قطر فلائٹ سے، تو لاہور ایئرپورٹ سے اس کو واپس کیا کہ جناب آپ کا نام تو ابھی تک بلیک لسٹ میں یا ہے یا نہیں ہے، اس کو رکوا دیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ کورٹ کل کی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل جب کورٹ نے اس سے کہا کہ جناب، اور ہاں اب ایک اور ہارون صاحب ایک اور نئی چیز بھی آ گئی ہے، وہ شہباز شریف کی درخواست وہاں پہ بھی ہے اور یہاں اس کے خلاف حکومت بھی سپریم کورٹ میں آ گئی ہے، لیکن اب ایک نیا معاملہ آ گیا، وہ یہ کہ ای سی پہ اس کا نام ڈال دیا گیا ہے۔ تو اب لاہور ہائی کورٹ میں جو اس کا کیس تھا نا، وہ تو اس پہ کل کورٹ نے ان کو کہہ دیا کہ جناب اب آپ ایک الگ
सेपरेट दरखास्त दायर करेंगे, क्योंकि अब मामला ECL के आ गया। पहले तो शहबाज शरीफ का इम्प्लीमेंटेशन वाला था ना, तो उस पे तो अभी लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप हमें तहरीरी जवाब दे दें, ठीक है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट कल कल हुआ और नेक्स्ट जब वो आप जवाब देंगे। लेकिन जो आपने सवाल किया, इंटरेस्टिंग मामला ये है कि अब हुकूमत यानी वफाकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है उस फैसले के खिलाफ, और उसमें हारून साहब उन्होंने बड़े लॉ पॉइंट्स उठाए हैं। वो लॉ पॉइंट्स बड़े, अगर हम देखें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ वकला भी कहते हैं, और मैंने भी वो पूरी दरखास्त तकरीबन 32 पेजेस की है, वो जो पिटिशन दायर की है, उसमें हारून साहब, आपको पता, उन्होंने एक बड़ा वैलिड पॉइंट एक उठाया है कि 2019 में यही शहबाज शरीफ अपने भाई नवाज शरीफ का गारंटर बना। तो अब पहले ये गारंटर बना था, अपने भाई को तो वापस नहीं ला सका, और अब खुद जो है ना बीमारी का बहाना बनाकर बाहर जा रहा है, और उसने वहां पे दरखास्त की। और दूसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई वैलिड जस्टिफिकेशन भी नहीं की अपनी दरखास्त, उसको कौन सी ऐसी मुहलिक बीमारी है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं। और तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि यानी हुकूमत की तरफ से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, कि शहबाज शरीफ क्योंकि ऑलरेडी इसके भाई एब्सकॉन्डर हैं, वो इश्तिहारी हैं, इसके खानदान वाले इश्तिहारी हैं, अब ये भी इश्तिहारियों के साथ जाके इश्तिहारी बन जाएगा, ये वापस नहीं आएगा, क्या जस्टिफिकेशन है। और इसके खिलाफ बड़े केसेस हैं यहाँ पे, आपको पता है कि नैब के बड़े केसेस हैं इसके खिलाफ, मनी लॉन्ड्रिंग के, आशियाना केस, बड़े बहुत सारे केसेस इनके खिलाफ पेंडिंग है। तो ये दरखास्त जो है, अब देखते हैं कि इसको, अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इसको फिक्स नहीं किया है। आज थर्सडे है, हो सकता है कि कल जो जुम्मे के दिन अक्सर कॉज लिस्ट आती है सुप्रीम कोर्ट की, यानी अगले हफ्ते की केसेस पे, कि अब वो इसको लगाती है या नहीं लगाती, क्योंकि वहां तो शहबाज शरीफ का केस तो लाहौर हाई कोर्ट में एक ही दिन में फाइल हुआ, एक ही दिन में उसको लगा भी थे, और एक ही दिन में जो उनको फैसला भी आ गया। अब देखते हैं कि हुकूमत ने जो फाइल किया है इस पे क्या होता है। लेकिन ये है कि अब वो पॉइंट्स उसमें काफी उन्होंने लीगल पॉइंट्स उठाए हैं। अब देखना ये कि नाउ द बॉल इज इन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि कल हाई कोर्ट में भी कहा था कि जनाब वहां तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी दरखास्त दायर हो गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई मतलब है दरखास्त कोई स्टे दे दिया, कोई और दे दिया, कोई जो भी फैसला दे दिया, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट की डिसीजन क्या, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की क्या कार्रवाई। तो ये एक डेवलपमेंट हुई। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को कब लगाती है और कब सुनती है और इसका क्या फैसला आता है। तो इसका मतलब ये है कि अब बॉल सुप्रीम कोर्ट के, जैसे आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, तो वो जो फैसला करेंगे उसके असरात लाहौर हाई कोर्ट में भी होंगे। फिर लाहौर हाई कोर्ट वो केस नहीं सुन सकेगी, कम से कम वो जो इम्प्लीमेंटेशन वाला है, लेकिन दूसरे वाला सुन सकेगी, जो दूसरा केस उन्होंने कहा है कि आप वो अलग फाइल करें, ECL वाला। उसके लिए अब अलग वो सुप्रीम को शहबाज शरीफ अलग दरखास्त दायर करेगा ना, क्योंकि ECL में उसका नाम आ गया है ना, अब एक और केस आ गया। तो वो लाहौर हाई कोर्ट ने कल को खुद कहा था कि अब आप इसके लिए एक और सेपरेट दरखास्त दायर करेंगे। सही। हारून साहब, थोड़ी सी बात जरा कल थोड़ी नैब के बारे में भी बात कर लें आप भी। हाँ बिल्कुल जनाब, करप्शन की बात हो रही है और नैब की बात ना हो। हाँ, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये नैब जो है, ये नैब का इदारा आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये नैब इदारा कैसे कायम हुआ, किस मकसद के लिए कायम हुआ। लेकिन अब तक हारून साहब जो नैब की कारकर्दगी है ना, मैं आपको ये रिसेंट लाहौर हाई कोर्ट ने जब शहबाज शरीफ दी वन टाइम परमिशन, वो किस बुनियाद पे की? उस पे नैब ने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, कोई किकबैक का केस नहीं है। यानी ये नैब का बयान था लाहौर हाई कोर्ट, उसकी बिना पर लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि इसको वन टाइम परमिशन, ताकि ये जाए और मतलब इलाज करें। ठीक है। दूसरी बात यह है हारून साहब कि आपको ये भी पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट पिछले 2 सालों से जब भी सुप्रीम कोर्ट में नैब का केस आता है तो चीफ जस्टिस की अदालत, खासकर साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा ने भी नैब की बड़ी सर्जिश की थी, और अक्सर कहा गया कि जनाब इनकी जो प्रोसिक्यूशन इतनी वीक होती है, इनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी वीक होती है कि हमें अदालतों को फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ऐसे मुकदमात को निपटाने के लिए। और एक मरतबा तो ऐसा भी हुआ हारून साहब कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान कोसा की अदालत से तकरीबन 3-4 मतलब हाई प्रोफाइल जो मुलजमान थे डेथ रो पे, जिनको फांसियां चढ़ी थी, फांसियों की सजा हो गई थी, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया। जनाब
استغاثہ کوئی سالڈ ایویڈنس پیش نہیں کر سکی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں پھر جب موجودہ جسٹس ہے جسٹس گلزار احمد صاحب, ایک نیب کے کیس میں جب انہوں نے وہ کیس سن رہے تھے تو پھر نیب نے کہا کہ جناب ہمارے پاس عدالتیں کم ہیں. نیب کیسوں کی شروعات اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس نیب کورٹس کم ہیں. تو اس پہ پھر کورٹ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ 180 ایڈیشنل اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بنائیں. اس پہ بھی بڑا ہوا, پھر اس پہ پھر گورنمنٹ نے پھر نیب نے بھی اپنا جواب دے دیا اور انہوں نے کہا کہ جناب اس پہ تو اربوں روپے لگیں گے نیب کورٹس میں. لیکن جب سپریم کورٹ نے زور ڈالا تو اس میں پھر حکومت جو ہے, حکومت پہلے بھی راضی ہو گئی تھی لیکن کہا تھا کہ یہ پیسے بہت ہے. اب ہارون صاحب لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ اب حکومت نے کہا کہ جناب 180 میں سے 30 اکاؤنٹیبلٹی کورٹس جو ہے وہ بنانے کا انہوں نے وعدہ کر لیا ہے, اور اس نے کہا کہ یہ ہم نے سٹاف بھی لے لیا ہے اور باقاعدہ تقریباً 4-5 ہزار اپلیکیشن آئی تھی سٹاف کے لیے, اس میں ہم نے سلیکشن کر لیے. لیکن اس کے لیے جو جج صاحبان جو تعینات کریں گے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے لیے, اس پہ اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ کو بتایا تھا کہ تمام ہائی کورٹوں کے رجسٹرار کو ہم نے لکھ دیا ہے کہ آپ ہمیں ججز کی تعیناتی کے لیے ہمیں نام پروپوز کریں. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نیب کی کارکردگی اب تک ٹھیک نہیں ہے. اور ہارون صاحب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ نیب کے وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک دردسر بن گیا ہے. وہ یہ کہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میں چور اور ڈاکو کو چھوڑوں گا, پکڑوں گا, اس کو جیل میں ڈالوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, لیکن اب تک یہی نیب کسی کے خلاف بھی کوئی کیس ثابت نہیں کر سکی. تو آپ مجھے بتائیے کہ اتنا بڑا ادارہ ہے نیب, اس پہ کروڑوں اربوں روپے یہ بڑی بڑی تنخواہیں لیتی ہیں, جب ان کا انویسٹیگیشن کمزور ہے, جب ان کی پروسیکیوشن کمزور ہے, جب یہ تحقیقات نہیں کر سکتے, جب یہ کوئی کسی کو مطلب ہے پکڑ نہیں سکتے, تو پھر ایسے ادارے کا کیا فائدہ, ایسے احتساب کا کیا فائدہ جو عوام کو نہ ریلیف دے سکتی ہے اور نہ چور اور ڈاکوؤں کو پکڑ سکتی ہے. بالکل سہیل بھائی آپ نے ٹھیک کہا. اگر پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہونا ہے تو وہ نیب نہیں کرنا ہے. حالانکہ 2-3 اور ادارے بھی ہیں, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں, لیکن اصل چیز جو سارے میرا خیال میں عوام تو کافی عرصے سے ان سے نا امید ہوئے تھے کہ کوئی زیادہ ریزلٹس نہیں دکھائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی بڑے نا امید ہوئے ہوں گے نیب کی اب تک کی کارکردگی سے, کیونکہ ان کے بیانات اور ان کی سخت لہجہ اور سارا کچھ اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہی لگتا تھا کہ وہ بڑا امید میں تھے کہ یہ نیب جو ہے ان کو یہ سارے جو اگر جس طرح وہ کہتے ہیں یہ چور ہیں اور لٹیرے ہیں پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالے گی اور سب کو سزائیں ہو جائیں گی اور سارے 2-2.5 سال میں ان کو اندر کر دوں گا. تو اس میں نیب نے ان کو بڑا لیٹ ڈاؤن کیا ہے. اس میں ان سے اس طرح کی نہیں ہوئی تو پھر رانا ثناء اللہ والا کیس بھی ہوا کہ وہ اینٹی نارکوٹک فورس والوں کو پھر استعمال کرنا پڑ گیا گورنمنٹ کو, جو الزام لگتا ہے حکومت پہ. تو یہ بالکل ناکامی ہے. نیب والے تو بڑے دعوے کرتے ہیں کہ جی ہم نے پتہ نہیں کتنے سال میں کتنے ارب روپے ریکور کروا دیے اور یہ سارا کچھ کر دیا, لیکن اصل چیز وہی ہے جو عمران خان جس طرف وہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ اوپر سے کرپشن اگر خاتمہ کرنا ہے تو اوپر سے آپ نے کرنا ہوگا. جو لیڈرز ہیں ان کو آپ نے گرفت میں لانا ہوگا, جو اربوں خربوں کی کرتے ہیں ان کو آپ کو پکڑنا ہوگا. لیکن اس میں ابھی تک کوئی خاص ان کو وہ نہیں ہوئی ہے کامیابی. تو بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہے, جس کی وجہ سے حکومت اور لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے بھی بڑے اب وہ ہو رہے ہیں کہ یار آپ نے کہا تھا یہ کرپشن ہے, کرپٹ ہیں, تو آپ نے 20-22 سال جو سیاسی جدوجہد کی تو ان کے خلاف کیا کیسز بنائے, یا جب آپ نے حکومت میں آنا تھا تو آپ نے کیا ایجنڈا لے کے آئے کہ آپ نیب کو کس طرح سے اسٹرینتھن کریں گے. میرا نہیں خیال یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ جی عدالتوں کی منظوری ہو گئی ہے اور جلد از جلد جج لگ جائیں گے. اصل چیز تو پروسیکیوشن ہے کہ پروسیکیوشن جو کیس بناتی ہے, جج تو وہی چیز دیکھتا ہے نا جو پروسیکیوشن اس کے سامنے رکھتی ہے یا دفاع والے جو اس کے سامنے رکھیں گے. جج بیٹھا ہو اور پروسیکیوشن کمزور سا کیس لے کے ان کے پاس آ جائے تو وہ جج کیا کرے گا, ان کو سزا تو نہیں دے سکتا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ نیب کو اسٹرینتھن کریں, نیب کو پروسیکیوشن کو اسٹرینتھن کریں, اس کا جو تحقیقات کا سلسلہ ہے اس کو پروفیشنل لائنز پہ یہ ہو, تو تبھی جا کے یہ جس پہ جب ہاتھ ڈالیں گے تو مضبوط ہاتھ ڈالیں گے. اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ پھر عدالتوں سے ضمانتوں پہ نکل جائیں گے اور ملک سے بھی چلے جائیں گے. ان کو پروسیکیوشن پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے. حکومت کو بھی کہنا چاہیے نیب کو کہ آپ پروسیکیوشن پہ توجہ دیں, مضبوط کیس لے کے آئیں تاکہ عدالتیں جو ہیں وہ ہفتہ 10 دن میں, جو نیب آرڈیننس آیا تھا وہ تو یہی تھا کہ 90 دن کے اندر ان کیسوں کے فیصلے ہوں گے, لیکن وہ نہیں ہو رہے چونکہ پروسیکیوشن مناسب ثبوت ہی لے کے سامنے نہیں آ رہی.
تو کمزوری میرا خیال میں پروسیکیوشن میں ہے، نیب کی پروسیکیوشن میں ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں ہوا تو یہ سیاسی دکان چمکیتی رہے گی. ہمارے میڈیا والے بھی خوش رہیں گے کہ چلو یہ رمضان کے آخری دن بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے چل رہے تھے، اب جہانگیر ترین صاحب ایک دم موشن میں آئے ہیں تو چلیں خبریں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں، انٹرویوز بھی شروع ہو گئے ہیں، تو ان کی دکان بھی چل پڑی ہے. تو یہ سارا کچھ اسی طرح چلتا رہے گا اور الٹیمیٹلی ابھی تو 3 سال جیسے آپ نے کہا حکومت کے تقریباً ختم ہو گئے ہیں، باقی عرصے میں پھر انہوں نے الیکشن موڈ میں جانا ہے. اب انہوں نے جس طرح کی سیاست ابھی 3 سال کی اس میں بڑی تبدیلی لانی پڑے گی، کیونکہ اب الیکشن کے لیے تیاری ان کو کرنی پڑے گی، الیکشن موڈ میں جانا پڑے گا. تو اس میں اگر یہ اسی طرح آپس میں ہی لڑتے رہے اور سیاستدانوں کو ہی ٹارگٹ کرتے رہے اور کام کوئی کر کے نہ دکھایا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے تو دوبارہ الیکشن بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. جی، اور آپ نے ہارون صاحب آپ نے آج اخباریں پڑھی ہوگی خبریں، کل عمران خان صاحب پشاور گئے تھے، ریگی لالما میں کوئی پروجیکٹس کا کوئی انتظام کر رہے تھے، تو وہاں انہوں نے پھر کہا کہ جناب چور اور ڈاکو لٹیرے باہر چلے گئے اور سب کچھ لے کر چلے گئے، اور لیکن میں این آر او نہیں دوں گا، میں این آر او نہیں دوں گا. اور یہ بیان ایک ایسے پیرائے میں، ایک ایسے دنوں میں کہ اس وقت چونکہ اس کے خلاف ایک فورس، اس کا اپنا ہی بندہ جہانگیر ترین کھڑا ہو گیا، اور لیکن وہ پھر وہ پتہ نہیں اس کا اشارہ اس جہانگیر ترین کی طرف ہے یا ایسے ماحول میں. یعنی کل انہوں نے کہا کہ پھر کہا کہ میں چور اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا اور این آر او نہیں دوں گا. بہرحال ہارون، اصل میں ہم چونکہ جس طرح آپ نے کہا ہم تو جنرل سے ہمارے لیے تو خبریں ملتے رہتی ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ ہمارے اس ملک کا ہے، ہمارے اس پیارے وطن عزیز پاکستان کا ہے، ہمارے لوگوں کا ہے، ہمارے مشکلات کا ہے. کیونکہ الٹیمیٹلی جہانگیر ترین آئے، عمران خان آئے، عمران خان جائے، نواز شریف آئے، نواز شریف جائے، پیپلز پارٹی آئے، زرداری آئے، زرداری جائے، لیکن ہم عوام کا تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ عوام کو انصاف ٹائم پہ ملے، انصاف کو عوام کو اسپتالوں میں جو ہے طبی سہولیات ملے، عوام کے بچوں کو اچھی ایجوکیشن ملے، مہنگائی نہ ہو. ہارون، ابھی تک ہمارے اسکول میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہوا. ان سیاستدانوں نے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون نے کتنے بڑے بڑے دعوے کیے، 3 بار یہ اقتداروں میں آئے، نہ یہ لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی. میں آج عید پہ گیا تھا گاؤں، پہلے دن پہ تو ٹھیک تھا، لیکن دوسرے دن سے جناب کڑک دھوپ شروع ہو گئی ہارون رشید پشاور میں، اور وہاں پہ یہ گھنٹہ بعد بجلی کے لوڈ شیڈنگ. تو یہ کیا، یہ کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، عوام تو نہیں آلریڈی بالکل مہنگائی کے بالکل چکر سہیل بھائی یہ جو آپ نے وزیر اعظم کا ذکر کیا نا کہ این آر او نہیں دوں گا، پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں. یار این آر او اور کس طرح کا ہوتا ہے؟ نواز شریف ان کے این آر او کے ذریعے ملک سے باہر گئے نا، ان کے وزیروں نے، شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں میں نے کہا تھا کہ بھیج دیں اور اب میں پچھتا رہا ہوں. ایک این آر او انہوں نے ان کو دیا. پھر یہ شہباز شریف صاحب جو ابھی جا رہے تھے یہ بھی تو انہی کا این آر او تھا کہ نیب سے باہر آ گئے. پھر جو این آر او یہ انہوں نے جہانگیر ترین کو بھی میں سمجھتا ہوں ایک طرح کا طریقے سے دیا، جو اپوزیشن مسلم لیگ نون کے تو ایک بندے کا وہ چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ان لوگوں سے وہ ملے، ان کی بات سنی انہوں نے، ان کی بات پہ انہوں نے علی ظفر صاحب کی کمیٹی بھی بنا دی تحقیقات کے لیے. تو یہ بھی تو ایک قسم کا لچک دی. پھر جو ایف آئی آر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں اصل جو یہ چینی کا معاملہ تو ہے ہی نہیں ذکر، وہ تو صرف منی لانڈرنگ کا کیس ہے. تو وہ بھی پھر کہیں نہ کہیں تو اس کو این آر او اس طرح کا ملا کہ جی آپ چلیں یہ چینی والے کو چھوڑیں، آپ کو ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں، اس میں کچھ کر دیں گے. تو یہ بھی تو ایک گریجول قسم کے چھوٹے چھوٹے این آر اوز ہیں جو انہوں نے اپنوں کو بھی دیے ہیں اور دشمنوں کو بھی دیے ہیں. تو این آر او والی بات میں اتنا اس کے ماننے والا نہیں ہوں عمران خان کا کہ جی نہیں دیں گے نہیں دیں گے. اور کس طرح کا این آر او ہے یار؟ یہی این آر او ہے نا، جائیں دیکھیں نواز شریف صاحب آپ بیٹھے میں لے کے آئے ان کو، آپ ہی لوگوں نے اجازت دی تھی. تو یہ پولیٹیکل نعرہ ہے نا ہارون رشید، ایک پولیٹیکل نعرہ ہے نا. وہ بھی بالکل سیاستدان عمران خان بھی، بالکل لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کو سیاست نہیں آتی، یہ تو کرکٹر ہے، لیکن اب وہ بھی سیاستدان ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل وہی نعرہ نا دے. جیسے شروع میں کہا، آپ نے بھی کہا، اصل تو وہی ہے کہ لوگوں کو الو بنانا ہے نا، بس لوگوں کو مصروف رکھنا ہے، میڈیا کو مصروف رکھنا ہے کہ وہ مہنگائی پہ بات نہ کریں، کوئی سوشل ایشوز پہ بات نہ کریں، وہ صرف سیاست پہ ہی بات کرتے رہیں. ہمارے ٹی وی میں اکثر تو پالیٹکس ہی چلتی ہے، وہ باقی ایشوز پہ تو بات ہی نہیں ہوتی. تو وہ آپ والی بات کہ مہنگائی کا کیا حال ہو گیا ہے، مطلب لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ یار 2 وقت کی روٹی عزت سے مل جائے، سر پہ چھت ہو. اب پی ٹی آئی والوں نے آج ہم نے ایک سٹوری بھی کی ہے، وہ آئی ہوپ آپ نے دیکھی ہوگی، یہ ریگی لالما میں انہوں نے جو ہاؤسنگ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت اعلان کیا، وہ پرانے پروجیکٹس ہیں، وہ آصف زرداری پیپلز پارٹی کی حکومت میں منظور ہوئے تھے، ایلوکیٹ ہوئے تھے.
یہ اتنے اچھے تو نہیں ہے کہ 1000 اور 2000 فلیٹ جو ہیں وہ انہوں نے 2 سال میں بنا دیے. یہ تو ایک، اور سرکاری کام آپ کو پتہ ہے کہ کتنے جلدی ہوتے ہیں، کتنے اس میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ پچھلے 10 سال سے یہ فلیٹس بن رہے تھے. ادھر اسلام آباد میں بھی عمران خان نے اس پہ لیبل لگا کے اس کو افتتاح کر دیا، اور اس میں یہی کیا ہے کہ جی 3 لاکھ کی ہم نیا پاکستان کی ان کو سبسڈی دے دیں گے. باقی جو ہے وہ پرانے پروجیکٹس ہیں، وہ پرانے لوگ مزدوروں کے پیسے سے بنے ہوئے ہیں، ان کی جو ٹیکس کٹے ہیں اس سے ان کو یہ بنا کے دے رہے ہیں. تو اس طرح کا کوئی اتنا ریولیوشنری وہ نہیں ہے جو ان کے تھے کہ ملازمتیں دیں گے. 1 کروڑ کہاں ہے؟ ابھی تو لوگوں کی ملازمتیں جا رہی ہیں. یہ کرونا کی وجہ سے تو بہت ہی برے حالات ہوئے ہیں. تو اللہ رحم کرے اس مملکت پاکستان کا. ہم تو دیکھ دیکھ کے دل ہی دکھتا ہے، اور ہوپ کہ پالیٹکس جو ہے وہ اوریجنل پالیٹکس ہو، اس طرح کی سپرفیشل پالیٹکس نہ ہو. اچھا ہارون رشید، یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں آج اس پروگرام کے ذریعے ایک ریفرینڈم کراؤں اسی اپنے عوام کے ساتھ، اپنے وطن عزیز پاکستانی اپنے پیارے بھائی بہنوں اور چاچا بھتیجوں بیٹھوں، میں ایک ریفرینڈم ہم کراؤں اگر آپ کی اجازت ہو، کہ ہم کب تک یار، آپ نے کہا کہ الگو بناتے رہیں گے، آپ کب تک دھوکہ کھاتے رہیں گے؟ تو کیا آپ کی اجازت اگر ہے تو ہم اس پروگرام کا موٹو یہ نہ رکھیں کہ ہم ایک ریفرینڈم رکھیں، اپنے عوام اپنے لوگوں سے کہیں کہ اب دھوکہ نہیں کھانا ہے، آپ نے ان سیاستدانوں کے ہاتھ دھوکہ نہیں کھانا ہے، اب ہم نے مجبور نہیں ہونا ہے، اب ہم نے وہ زندہ باد اور مرد آباد کے نعرے نہیں لگانے. کیا خیال ہے آپ کا کہ ہم اس کو نہیں، بالکل عوام کے بالکل نیک، ریفرینڈم؟ جی بالکل نیک خیال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے سہیل بھائی کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں، الٹرنیٹ کیا ہیں نا، الٹرنیٹیوز کیا ہیں آپ کے پاس. اب وہ 2 جماعتیں بھی ہم نے ٹرائی کر لی، یہ تیسری بھی کوئی ابھی I would not make a judgment on its performance yet. I think 4-5 سال میں we can say کہ ان کی پرفارمنس کیسی رہی ہے. بٹ اس کے بعد پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا ہم لوگوں کا، کہ ہم اب کیا کریں، کس طرح کی قیادت. عمران خان نیا پاکستان، نئی قیادت، بہت لوگوں نے امید کی تھی. اگر وہ بھی نہیں کر پا رہی تو پھر آپشن کیا رہے گی ہم لوگوں کے پاس؟ ہم تو اپنا فریضہ ادا کر لیتے ہیں ہارون رشید. آپ کو یاد ہے جب بھی الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن سے 2 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹیلی ویژن پہ، اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ یہ اشارہ کہ ووٹ آپ کا قومی فریضہ ہے، اس کا استعمال کریں. تو ہم تو اپنا قومی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ ہماری جو ہم بدقسمت عوام، پاکستان کی عوام، ہمارے لیے کیا آپشن ہے یار؟ یہ کیا ان سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہم کب تک مجبور ہوتے رہیں گے؟ نہ ہماری جو ہے نہ ملک ابھی بہتر ہوا ہے، نہ ہمارے لیے مہنگائی ختم ہو گئی، نہ ہمارے لیے لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، نہ ہمارے لیے اسپتالوں میں علاج معالجے کے جو ہیں. اور یہی جو لوگ ہارون رشید، یہی پارٹی کے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، یہ ووٹ کے عزت کی باتیں تو کرتے ہیں، اقتدار میں آنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے پیارے وطن اپنے پاکستان میں زبردست جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں طبی سہولتیں موجود ہیں، اور یہ پھر یہاں پہ علاج نہیں کرتے، پھر لندن چلے جاتے ہیں. نواز شریف کا اپنا ہاسپٹل اسلام آباد میں، یہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، اس کے جو ہے ان کے نواز شریف کے اپنے حنیف عباسی ابھی بھی وہ پیٹرن ان چیف، ایک بڑا زبردست ہاسپٹل ہے. میں نے خود اپنے بیٹے کا وہاں پہ آپریشن کرایا ہے، اور زبردست ہاسپٹل ہے، اور لیکن یہ باہر چلے جاتے ہیں، یہاں پہ علاج نہیں کرتے. بس یہی المیہ ہے نا جناب، ان کے پاس پیسہ ہے تو ان کو پاکستان کے لیے تو وہ نہیں بناتے، اور پاکستانیوں کے لیے تو وہ چیزیں نہیں کرتے. آئی ہوپ کہ جتنا ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے اور جتنا عوام دے رہی ہے اس سے یہ اچھے ہسپتال بنا کے دیں، اچھی کلینکس بنا کے دیں. دور دور کے علاقوں میں ابھی بھی پانی، صاف پانی جو ہے اتنا بڑا پاکستان میں مسئلہ ہے، اچھی خوراک کتنا بڑا مسئلہ ہے، اچھی فضا کتنے بڑے مسئلے ہیں. مسائل کا تو ایک انبار ہے پاکستان میں. میں تو داد دوں گا پاکستانیوں کو کہ کس طرح سے اس آب و ہوا میں زندہ بھی ہیں ابھی تک ہم، اور اتنے ڈپریسنگ ماحول میں کیسے زندہ ہیں. کوشش یہی ہونی چاہیے، الیکشن 2 سال بعد آنے والے ہیں تو تیاری یہی ہونی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پیسمزم کا یا نا امیدی کا یہ مقصد نہیں ہے پھیلانے کا کہ آپ الیکشن میں حصہ نہ لیں. آپ نے جیسے کہا ووٹ ضرور جا کے ڈالنا چاہیے، چونکہ اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو وہ چور و چکے یا جو بھی پیسے لے کے جا کے ووٹ ڈال رہا ہے، یا جو جس کے اور الٹیریئر موٹیوز ہیں جو اس کے لیے جا رہا ہے، وہ پھر جیت جائیں گے.
تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنے حلقے میں اچھے لوگ دیکھیں، ایسے لوگ دیکھیں جو چیزوں کو سمجھتے ہوں، جن کا کردار بے داغ ہو۔ عمران خان کو بھی الٹیمیٹلی انہی لوٹوں پہ اور ونیبل وہ جو کہتے ہیں کینڈیڈیٹس ہیں ان پہ جانا پڑا، جو جن کا پتہ ہے ان کو کہ یار ہیں تو کرپٹ، لیکن چونکہ ابھی ہم نے گورنمنٹ کے لیے ہمیں چاہیے اور الیکشن جیتنے کے لیے چاہیے، تو انہی پہ تکیہ کیا ہے۔ تو یہ ہماری عوام ہی ان لوگوں کو جو ان کو پتہ ہے کہ وہ قبضہ مافیا ہیں، وہ چور ہیں، وہ لٹیرے ہیں، ان کو ووٹ نہ دیں۔ جو اچھے انسان ہیں، جو بڑے بڑے محلوں میں نہیں رہتے، عام جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جو پیدل چلتے ہیں، جن کی کروڑ کروڑ 2-4 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، ان لوگوں کو ووٹ نہ دیں۔ ہم جیسے غریب لوگوں کو اور آپ جیسے غریب لوگوں کو دیں، جو کہ آن دا گراؤنڈ جن کو پتہ ہے حالات کا اور جن کو پتہ ہے کہ صورتحال کیسی ہے۔ اس ملک کی تقدیر میرے خیال میں یہ پڑھا لکھا جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے وہی اگر آگے آئے گا تو وہی اس کو بچا سکے گا، وگرنہ اگر یہ اس طرح کے پولیٹیشنز کے ہاتھ میں رہا تو بس اللہ ہی حافظ ہے پھر۔ بہت شکریہ ہارون رشید، تھینک یو ویری مچ میرے پروگرام میں آنے کا۔ جی ناظرین، تو اب تک یہ میرا بھی پروگرام تھا سہیل بھائی، یہ دونوں کا مشترکہ پروگرام تھا۔ جی 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 یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آج آپ کی جو ہے نا انٹرویو ہوئی ہے، آپ کی جو ہے نا ڈیبیوٹ پروگرام تھا آپ کا، تو بہت بہت شکریہ ہارون رشید۔ ناظرین، اب اینڈنگ میں کیا کہوں، ہم نے سارے اس پروگرام میں کہہ دیا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم پھر بھی پرعزم ہیں، پاکستانی قوم پھر بھی پرعزم ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ جو ابھی جو سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حل کرے، اور اللہ تعالیٰ اس حکومت کو اتنی اسٹرینتھ دے کہ یہ کچھ، یہ بھی تقریباً 2 سال رہ گئے، کم از کم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ ایسے اقدامات کریں تاکہ وزیر اعظم عمران خان کا امیج تھوڑا جو ہے وہ تھوڑا ریسٹور ہو جائے، تھوڑا اس کا امیج عوام میں اچھا ہو جائے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے اس ملک میں جو ہے وہ خوشحالی ہو، ہماری معاشی خوشحالی ہو، ہماری سماجی خوشحالی ہو۔ تو یہی تو اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔